नवाज शरीफ साहब की बरीयत का जब फैसला आया तो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर एक हलचल मची। जो कुछ हुआ नवाज शरीफ साहब के साथ वो भी मशकूक था, अब जो कुछ हो रहा है ये भी मशकूक है। सर ये बात गलत है। मुतालबा इन सियासी जमातों की तरफ से है कि हमें आपने इतना डिस्क्रेडिट कर दिया हुआ है कि हम इमरान खान को नहीं संभाल सकते। बज़ाहिर यूं लग रहा है कि सिस्टम जो है वो माजी से सबक सीख चुका है। नवाज शरीफ साहब को मुबारक हो कि सिस्टम उनका साथ दे रहा है, और इमरान खान साहब की बदकिस्मती कि उन्होंने सिस्टम के खिलाफ जो है वो बखेड़ा किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। तो लिहाजा पाकिस्तान दा अल्लाह ही वारिस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर किसी को ये लगता है कि ये मकाफात अमल था या फिर ये कुदरत का इंतकाम था या ये अल्लाह के ऊपर मामला छोड़ा था, अल्लाह ताला ने मामला हल कर दिया, तो ये सादा लोही है, ये सादा मिजाजी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक वो जो चीज़ तब्दील होनी चाहिए थी, यानी कि अमल दखल, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो अमल दखल अभी तक बंद नहीं हुआ। अगर किसी को लगता है कि अदराक हो चुका है हमें कि हम अपनी हदूद से बाहर निकल के खेलते हैं, अपनी हदूद से बाहर जाके कुछ काम करते हैं और चीज़ें जो हैं उस वजह से ख़राब होती हैं, अगर किसी को लगता है कि ये एहसास हो गया है तो भी ये एहसास नहीं हुआ। मैं कोई कानूनी बात नहीं कर रहा, मैं दो मुकदमात की बात कर रहा हूँ। एक नवाज शरीफ साहब की बरीयत का मुकदमा, इसके ऊपर मैं कोई कानूनी बात नहीं करने जा रहा, एक सियासी बात करने जा रहा हूँ, और बल्कि हम सियासी बात करेंगे। और दूसरा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का रेफरेंस, जिसको सुनने के लिए आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कमरा अदालत में मौजूद थे और जनाब आसिफ अली ज़रदारी भी। तारीख़ ने किस तरह अपने आप को तब्दील करना है ये हालात ने तय करना है, लेकिन तब्दील कुछ नहीं हो रहा। मैं माफ़ी चाहता हूँ ये वाली बात करते हुए। आज जब ये वाला फ़ैसला आया तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर शोर पड़ गया। मैं अपना माफ़ी ज़मीर खुल कर आपके साथ बयान करने जा रहा हूँ, तो इसलिए जो थोड़ी सी ऊंच नीच है उसको ज़रा बर्दाश्त भी कीजिएगा, और कोई अगर किसी को मेरी कोई बात गिरां गुजरे, गुस्ताखी लगे, तो सर माड़े बंदे हैं, माफ़ी ही मांग सकते हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। तो गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ साहब की बरीयत का जब फैसला आया तो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर एक हलचल मची, नेशनल मीडिया के ऊपर हलचल मची, और नेशनल मीडिया के ऊपर एक टीवी प्रोग्राम या एक ट्रांसमिशन में मैंने ये पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट के मुंह से ये वाली बात सुनी, मज़हर अब्बास साहब से, कि ये जो कुछ हुआ नवाज शरीफ साहब के साथ वो भी मशकूक था, अब जो कुछ हो रहा है ये भी मशकूक है। सर ये बात गलत है। इस हद तक ये वाली बात मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि जो कुछ हुआ वो ज़्यादती हुई थी और वो साबित शुदा है। अब अगर चीज़ें वापस हो रही हैं तो फिर इसका कोई हल बता दे, कोई तरीका, कोई कानूनी तरीका, कि जिससे ये लगे कि जी के नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो हुआ था वो अगर वापस हुआ है, अपील मंजूर हुई है, तो ये भी गलत है। मतलब ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। पहली बात, ये वीडियोस आ गई थी, ऑडियोज़ आ गई थी नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक, फिर बयानात आ गए हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब गुफ्तगू कर चुके हैं कि किस तरह जब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे तो टीवी देखते हुए, बल्कि ओन चौधरी साहब ने भी ये वाली बात कही थी कि हम टीवी देख रहे थे और इमरान खान साहब ने फ़ोन करवाया जनरल बाजवा साहब को कि जी के नवाज शरीफ अपनी बेटी समेत वापस आ रहा है, अब ये अगर आ गया तो इलेक्शन तो नहीं जीत सकेंगे हम, तो इसका क्या करना है। तो उन्होंने कहा था कि आप, ये जवाब था जनरल बाजवा साहब का, कि आप अपनी इलेक्शन कैंपेन पे ध्यान रखें, नवाज शरीफ का क्या करना है ये हम देख लेंगे। तो पूरा सिस्टम जो था वो नवाज शरीफ साहब को घेरने में और सज़ा देने पर में मसरूफ़ था, सादा सी बात है। और फिर उसके बाद जो टेपें आईं, जो ऑडियोज़ आईं कि अदारा चाहता है, ये साकिब निसार साहब ने कहा था, अब क्या किया जा सकता है कि मियाँ साहब को भी और उनकी बेटी को भी सज़ा देनी है। और फिर अरशद मलिक वाली जो वीडियो थी, जो नासिर भट्ट साहब ने जो रिकॉर्ड की थी, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगरचे देखें कि कैसे कैसे हमारे यहाँ प्लीत करदार पाए जाते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, कि जुर्म साबित हो गया ये कि पाकिस्तान के ज़बरदस्तों ने एक जज को उसके एक माजी की वीडियो, और ये पाकिस्तान जो मैंने लफ्ज़ कहे थे ना आपसे शुरू में कि मदाखलतें, ये मदाखलतें होती हैं कि आप एक जज जो सिविल जज लेवल का था, वो उसके कोई 10 साल पहले, आपने कोई 20 साल पहले उसकी नौकरी के इब्तदाई दिनों में उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली और फिर उसको ब्लैकमेल किया उस वीडियो को दिखा के, और फिर वो उसका इतराफ़ कर रहे हैं। यानी कि अरशद मलिक साहब के साथ तो दोहरा हाथ हो गया एक तरह से। लेकिन ये जो मुदाखलत होती है ये माइंड सेट है कि
پاکستان میں کچھ اس طرح کے لوگ ہیں، کچھ اس طرح کے محکمے ہیں جو ایگزیکٹو اور عدلیہ میں بیٹھے لوگوں کو، یعنی ایگزیکٹو سے مراد میری ہے سول بیوروکریسی، اور ہماری جو ایون کہ ہماری جو فوجی بیوروکریسی ہے، اس میں بھی وہ جو بریگیڈیئر آصف پکڑے جا چکے ہیں، وہ اسی لیے پکڑے گئے تھے نا کہ وہ ہنی ٹریپ بچاتے تھے اور بڑے بڑے افسروں کی ویڈیوز بنا لیتے تھے۔ حکم تھا جنرل فیاض حمید کا، اور فیاض حمید صاحب پتہ نہیں وہ کس کو کس طرح کیسے بلیک میل کرتے تھے۔ یہ بہت خوفناک نیٹ ورک تھا جس کے وہ بریگیڈیئر آصف صاحب جو تھے وہ روح رواں تھے، اور وہ اس وقت گرفتار تھے، یعنی کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ گرفتار تھے، اب کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، یہ پاکستان کے ایک 3 ستارہ ریٹائرڈ جنرل اور جو کہ ایک پارٹی کا ممبر بھی ہے، اس کے وہ داماد ہیں۔ تو مائنڈ سیٹ کہ لوگوں کی کمزوریاں ڈھونڈنی ہیں، ویڈیوز بنانی ہیں، فائلیں بنانی ہیں، اور وقت آنے کے اوپر وہ جو فائلیں ہیں وہ اس کے سامنے رکھی جائیں گی، بالکل اس طرح جس طرح عمران خان صاحب کے سامنے رکھی گئی تھی۔ لیکن عمران خان صاحب چونکہ ایک کلٹ کی کے لیڈر ہیں، ایک کلٹ کی نمائندگی کرتے ہیں، اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کلٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خان صاحب کے پاس بڑا آسان فارمولہ تھا اور وہ انہوں نے بیان کر دیا کہ میں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ میں تو پلے بوائے تھا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے دے دی، یعنی کہ وہ کتنے کے پلے بوائے تھے یا کتنے کے اللہ نے ان کو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں اللہ پاک کا جو معاملہ ہے اس کے فیصلوں میں ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے، لیکن یہ ہدایت تو کوئی نہیں تھی۔ ابھی مطلب یہ گرفتاری والے دن تک وہ کیا کر رہے تھے اندر اپنے گھر، یہ وہ جو 3 DIG ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کو کون سے ٹیکے لگے تھے، تو وہ پھر جو نومبر 9 ہو کے جانے کے قابل ہوئے تھے اسلام آباد تک۔ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں، مداخلتیں ہوتی ہیں، اس طرح سے ہوتی ہیں ارشد ملک صاحب کو استعمال کر کے، اور پھر جو نواز شریف صاحب کے خلاف جو عداوتیں تھیں، جو ہائی لیول کے اوپر عداوتیں تھیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو نگران یا وہ کیا کہتے ہیں مانیٹرنگ جج مقرر کیا گیا تھا۔ یہ سسٹم جو تھا ایک انتقام لے رہا تھا، اور وہ انتقام جو ہے وہ اگر واپس ہو رہا ہے مثال کے طور پر کہ ایک فیصلہ ہوا تھا، اور وہ فیصلہ شواہد ریکارڈ کے اوپر ہیں، بیانات ریکارڈ کے اوپر ہیں، ایک جج کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، کیس نہیں بنتا تھا، کیس سنوایا گیا، چلایا گیا، سزا سنوائی گئی، زبردستی ثابت شدہ ہے۔ تو اب اگر وہ کیس واپس ہو گیا ہے، اپیل منظور ہو گئی ہے، تو اس کو کہنا جی پہلے بھی غلط تھا اب بھی غلط ہے۔ اصل میں یہ لوگ جو ہیں یہ حوصلہ نہیں کر پاتے۔ غلط ہے، غلط کیس لینا غلط نہیں ہے، غلط ہے کہ وہ کیس ہوا کیوں تھا، وہ غلط ہے۔ اب ان کو، اور ویسے بھی ان کو غلط اب اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے جو ان کو برا لگ رہا ہے، اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ برا ہو رہا ہے جو ان کو اور زیادہ برا لگ رہا ہے۔ یہ کہہ نہیں پا رہے، یہ وہ جو قوتیں ہیں، یہ وہ جو ہمارے بہت معتبر صحافی ہیں، وہ یہ بات کھل کے نیشنل میڈیا کے اوپر نہیں کہہ پا رہے کہ یہ مداخلتیں کب تک چلتی رہیں گی۔ یہ سوال ہے بیسیکلی کہ آپ نے ایک مداخلت کر کے ایک وزیر اعظم کو چلتا کیا، ایک وزیر اعظم کو جب وہ چلا گیا تو پھر اس کو سزائیں سنا دی گئیں اور زبردستی سزائیں سنائی گئی، اوپر مانیٹرنگ جج بٹھائے گئے۔ یہ مداخلت تھی۔ نواز شریف صاحب کا پہلے دن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ کوئی قانون کی بات نہیں کر رہے، وہ کوئی انصاف کی بات نہیں کر رہے، یا چلے کہ انصاف کی تو بات کر رہے ہیں، قانون کی بات نہیں کر رہے۔ وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ سب کچھ زور زبردستی ہمارے خلاف کروایا تھا، یہ انصاف نہیں تھا، یہ ظلم تھا، اس کو واپس لے لیں۔ اب کیا واپس ہونا چاہیے تھا، یہ سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ اور کوئی طریقہ تھا ہی نہیں۔ اب غلطی یا جو بری چیز لگ رہی ہے لوگوں کو، وہ اس وجہ سے لگ رہی ہے کہ ایک وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ چیزیں انڈو کی جا رہی ہیں، اور ایک یعنی کہ ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف وہ تمام تر اقدامات جو تھے، وہ جو غیر منصفانہ تھے، وہ انڈو کیے جا رہے ہیں ان کے مطالبے کے اوپر، اور ایک سابق وزیر اعظم شکنجے میں آ رہا ہے۔ یہ بیسیکلی لوگوں کا جو غصہ ہے، یا جو لوگوں کو بات یہ ہضم نہیں ہو رہی، یا جو بات بری لگ رہی ہے، وہ اس وجہ سے لگ رہی ہے، لیکن کہہ نہیں پاتے۔ تو اب ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے کہ یہ چیزیں کیا ٹھیک ہونے جا رہی ہیں یا چیزیں مزید گڑبڑ ہونے جا رہی ہیں۔ تو حضور اعلیٰ اس فقیر کا تو خیال ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ اگر آپ
مداخلت کر کے، زور زبردستی کر کے، کیونکہ پاکستان کے اندر ادارے، وہ عدلیہ ہو، وہ انتظامیہ ہو، وہ پروسیکیوشن ہو، انتظامیہ کا ہی پارٹ ہے، وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ اپنے بلبوتے کے اوپر کوئی ایک کیس کا بھی فیصلہ نہیں کروا سکتے جب تک پیچھے سے ان کو کوئی زور نہ چڑھے، یا کوئی پیچھے کوئی در پردہ قوت جو ہے وہ پوری کی پوری پروسیکیوشن کو دھکا لگا کے عدالت نہ لے جائے اور عدالت کے جج کو کرسی پہ بٹھا کے اسے کہے کہ یہ فائل ہے، یہ فیصلہ دیں۔ ادروائز سسٹم ہے کہ لوگ 20 سال سے 30 سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، 12 سال 15 سال، اور فیصلے نہیں ہو پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو ادارے ہیں، اور یہ ادارے جو ہیں وہ خود بخود کمزور نہیں ہوئے، کیونکہ ایک ادارہ جو ہے اس نے ایمفسس ریاست کا اس ادارے کے اوپر تھا، ایک ہی ادارہ مضبوط ہوا ہے۔ پاکستان کا حال وہ ہے کہ ایک ہیومن باڈی میں ایک ہاتھ اوور گرو کر جائے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ یہ بیماریاں ہوتی ہیں کہ ایک بندے کا ہاتھ ہے یا ٹانگ ہے وہ باقی جسم سے بہت بڑی ہو چکی ہے، تو یہ جو عدم توازن ہے یہ سوسائٹیوں میں تو نہیں چل سکتا، ایک انسانی جسم کے اوپر یہ عدم توازن نہیں چل سکتا، یعنی توازن تو خیر عدم توازن تو کہیں پہ بھی ہو نہیں چل سکتا، تو کسی معاشرے کا اور ریاست کا تو بالکل نہیں چل سکتا۔ تو یہ جو عدم توازن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ادارہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ وہ باقی اداروں کے اندر بھی مداخلت کرتا ہے، باقی ادارے اتنے کمزور ہیں کہ وہ اپنا کام بھی نہیں کر سکتے۔ تو اگر اپنا کام ادارے کر رہے ہوتے تو شاید 9 مئی والا جو واقعہ ہوا تھا اس کے فیصلے ابھی تک تھرو پراپر چینل ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوئے۔ قصہ مختصر، یہ ساری جو تمہید ہے، یہ جو ساری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کی فوج عمران خان صاحب کو واپس دھکیل رہی ہے، اسی جگہ کے اوپر لے کے جا رہی ہے۔ وہ آپریشن جس کو گریٹ ریسٹ کا نام دیا گیا ہے وہ پاکستان کی فوج کر رہی ہے، اور اس آپریشن کے تحت، آپریشن ریسٹ کے تحت عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2010 سے پہلے والی پوزیشن کے اوپر جائیں گے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 2017 والی پوزیشن کے اوپر آئیں گے۔ یہ ہے آپریشن گریٹ ریسٹ۔ اب اس کے اوپر اعتراض ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جائز اعتراض ہیں، لیکن لوگ کہہ نہیں پاتے کہ فوج کا یہ کام نہیں ہے۔ میں اس کو اس لیے تھوڑا سا جسٹیفائڈ کہتا ہوں یا جسٹیفائی کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس کی ڈیمانڈ کرنے والی ہیں، طالب ہیں، یا وہ مطالبہ ان سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہے کہ ہمیں آپ نے اتنا ڈسکریڈٹ کر دیا ہوا ہے کہ ہم عمران خان کو نہیں سنبھال سکتے، یہ آپ لے کے آئے تھے، اس کو آپ نے طاقت دی تھی، آپ اس کو سنبھالیں۔ تو اب اگر کوئی اچھا ہوگا یا برا ہوگا تو وہ یہ پاکستان کی یہ پولیٹیکل جو فورسز ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اس کی ذمہ دار ہوں گی۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے، لیکن یہ ذمہ داری کوئی اٹھاتا نہیں ہے، یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ کل کلاں کو اگر کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں، جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کی سیاست میں اس کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی، عدم مداخلت کے اصول پر وہ کاربند ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے جو عمران خان صاحب ہیں ان کی حکومت گئی تھی، کیونکہ ان کو پاکستان کی فوج اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہی تھی جس طرح سے ان کو سپورٹ کر کے وہ لے کے آئی تھی، یا جس طرح سپورٹ دے کے، سہارا دے کے ان کو بچا رہی تھی اپریل 2021 تک۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ عملی طور کے اوپر لوگوں کو بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے عدم مداخلت والا سین نہیں ہے، یا چیزوں میں مداخلت ایک طرح سے جاری ہے، یہ لوگوں کا خیال ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مداخلت ہے، اور یہ مداخلت مطالبے کے اوپر ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہی آئے گا، پازیٹیو تو نہیں آ سکتا، لیکن اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں ہوں گی۔ باقی جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب والا معاملہ ہے، اور یعنی نواز شریف صاحب کا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب والا معاملے کو، دونوں کو دیکھے کہ ریفرنس ہے، اور ریفرنس کے لیے 9 معاونین مقرر کر دیے گئے ہیں، جنوری تک اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے۔ بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ ماضی سے سبق سیکھ چکا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ جی کہ بھٹو والی غلطی کا بھی اعتراف ہوگا، نواز شریف صاحب والی غلطی کا اعتراف جو ہے وہ عملاً تو ہو چکا ہے، لیکن دستاویزی جو کہتے ہیں نا، جس کو ایک اعتراف جرم کی صورت میں نہیں ہو رہا۔ تو لیکن یوں لگ رہا ہے کہ چیزیں درست سمت میں جا رہی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے، جو نیوٹرل لوگ ہیں، غیر جانبدار لوگ ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں درست سمت میں نہیں جا رہی۔
لیکن یہ کھل کر بحث کرنے کا، بات کرنے کا ہم لوگوں میں حوصلہ ذرا کم ہے کہ یہ کہہ سکیں کہ جی کہ آپ جس طرح عمران خان صاحب کو ٹریٹ کر رہے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت کر کے طاقت کے استعمال سے وہ جو بظاہر کھلی آنکھوں سے نظر بھی آ رہا ہے، اس کا امپیکٹ ٹھیک نہیں آئے گا۔ میرا اس فقیر کا تو یہ خیال ہے کہ اس میں جتنے بھی فریق ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی طرح سے ایک ہی برابر کے ہی ملزم یا مجرم آپ کہہ لیں وہ ہیں۔ اس میں قصور عمران خان صاحب کا بھی ہے، اس میں قصور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، اس میں قصور جو ہے وہ پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کا بھی ہے، جو بظاہر کہہ رہی ہیں کہ جی کہ ان کو صفائی کریں اور آپ ہی نے کرنی ہے، ہمارا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو آنے والے دنوں میں شاید میں جو باتیں کھل کے نہیں کر پا رہا، وہ اگر میں کرنا بھی چاہوں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آنے والے دنوں میں ایک اور بحران پاکستان میں جنم لے گا، اور کیونکہ ہم ماضی کے کسی واقعے سے، ماضی کے کسی باب سے کوئی، جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی سبق سیکھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہم بالکل نہیں کر رہے، دائروں کی صورت میں گھوم رہے ہیں۔ تو بہرحال نواز شریف صاحب کو مبارک ہو کہ سسٹم ان کا ساتھ دے رہا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سسٹم جو ہے ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کر رہا، یہ زیادہ مناسب ہے۔ اور عمران خان صاحب کی بدقسمتی کہ انہوں نے سسٹم کے خلاف جو ہے وہ ایک ناجائز قسم کا کہہ لیں کہ ایک بکھیڑا کیا، جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان کے اندر نہ کوئی انقلاب آیا ہے، نہ عمران خان صاحب پاکستان کے اندر کوئی انقلاب لانے کی کوشش کر رہے تھے، ایک سازش کر رہے تھے جو ان کے گلے الٹی پڑ چکی ہے۔ تو باقی اداروں نے کیا بیچنا ہے اور کیا کرنا ہے، یہ ہمیں نظر تو آ رہا ہے، لیکن شاید ہم میں بھی یہ بات کھل کر کہنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا پاکستان اللہ عبارت سر، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔